मैं बर्दाश्त, मैं भी इंसान। लोग चेहरा देख के कहते हैं यार ये क्या, यार मैं भी तो अल्लाह ताला का बनाया हूँ। मुझे किसी ने बनाया? मुझे किसी ने नहीं, मुझे उस परवरदिगार। सबको उसी ने बनाया मेरे भाई। लोग चलते फिरते मजाक करते हैं क्या मैं मजाक के लिए पैदा हूँ? कोई मजाक नहीं। मैं उसी उम्मत का हूँ जिसी उम्मत के तुम, उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी का तुम पढ़ते। ये मेरी सरकार ने फरमाया, मजाक नहीं करो, जिंदगी एक मजाक नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है किसी की बात। मैंने भी उस बारगाह में जाना जहाँ तू ने जाना, उसी तो जमीन पर चल रहा है, तू आकड़ के चल रहा है, मैं सर झुका के चल रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है। मैं कई लोगों की बातें बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार, कोई बात नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं, मैं किसी को जवाब क्या दूं। कहाँ से कहाँ जिंदगी ले जाए कोई पता नहीं लगता, दर बदर कर देती है जिंदगी किसी। तो गिला है, कुछ शिकवा है? शिकवा किसी से क्या करेंगे, बनाने वाले ने जिंदगी कुछ इस तरह की बनाई है, फिर शुक्र है अल्लाह पाक की जात, हर चीज दी है उसने, शुक्र है उस मालिक की जात, उस मौला का बड़ा करम। गाइस आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक ऐसे इंसान के ऊपर है। अब अजीब सा फेस है जिसकी लोग मजाक बनाते हैं। ये कुदरत की बनाई हुई चीज है गाइस। किसी को बिना हाथ के, किसी को बिना पैर के, किसी की शक्ल को बहुत अजीब तरीके से वो बना देता है। लेकिन इंसान जब दुनिया में आ गया तो उसको हर हाल में, हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुखी भी रहेगा तो क्या फायदा उस दुख रहने से। तो गाइस ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आया हूँ जिसका चेहरा बहुत ही अलग तरीके का है। और गाइस लोग उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। देखते हैं, किसी भी डिसेबल बंदे की कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। तो गाइस देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, इस दुख भरी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं फिरदौस मार्केट इशारा जो कि लाहौर में वाक़ एक जगह है, वहाँ से गुज़रता हूँ अक्सर। तो मुझे एक शख्स वहाँ पर नज़र आया जो कि आप मेरी सेकंड विंडो में देख रहे हैं। इसका नाम रहमत अली है और इसका जो पूरा चेहरा है वो झुलसा हुआ है, जला हुआ है। हुआ कुछ यूं था कि 3 साल की उम्र में इसने हाथ से बुना हुआ जो ऊनी स्वेटर होता है, जो हमारी दादी या नानियां बनाया करती थी, वो इन्होंने पहना हुआ था। ये चूल्हे के पास गए और वो सिलेंडर का एक धमाका हुआ और उस धमाके की जो आग थी उसने इनके उस ऊनी स्वेटर को अपनी लपेट में लिया। ये 15 से 20 मिनट तक जलते रहे उसी आग में, जिसके तो मैं पढ़ नहीं सका। फिर एक जॉब के सिलसिले में एक लेडी ने इनसे वादा किया कि इनको जॉब दिलवाएंगी, और जब वहां पर ये 3-4 दिन गए तो उसके बाद इनको ये कहकर निकाल दिया गया कि हमारे कस्टमर तुम्हारा चेहरा देखकर खराब होंगे। अल्लाह ताला तो अपनी किताब में फरमा रहा है कि मैंने इंसान को खूबसूरत तरीन शक्ल में पैदा किया। रहमत स्टोरी है क्या, ये झुलसे कैसे, उंगलियां पिघली कैसे, मैं चाहता हूँ अपनी जुबानी बताएं आप। मैं एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 2.5-3 साल का था। तो हमारे उधर ना गांव में अक्सर शकरकंजी, आपको पता है, खाने के लिए लोग होते हैं। बड़ा चूल्हा लगाया हमने ना, मतलब उधर ईंटें लगा कर बड़ा पतीला रखा हुआ था उधर। तो उधर मैंने हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ। तो उधर 5-7 हम कज़न खेल रहे थे। तो खेलते खेलते ना मुझे एक साइड से आग लग गई है। एक साइड से आग लगी है तो तकरीबन 15-20 मिनट में मैं वहाँ पे जलता रहा हूँ, हाथ मारता रहा हूँ कि बचाओ बचाओ। सिलेंडर वगैरह भी फटा था? सिलेंडर था नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, सिलेंडर टाइप थी। तकरीबन छोटा ही सिलेंडर था उस टाइम। सिलेंडर लोगों के पास चंद ही होते थे, हर आदमी के पास सिलेंडर नहीं होता था, इतने आम नहीं थे सिलेंडर। लेकिन वो आग इस तरह की थी कि सिलेंडर से भी बुरी थी। जो मेरे कज़न से वो सब भाग गए, उन्होंने समझा कि यार जिनके माँ बाप समझेंगे कि हमने आग इनको लगा दी है। छोटे बच्चे भागे, डर से बच्चे भागे, डर से भागे। उन्होंने बताया ही नहीं है घर में उसे आग लगी। हमारे पड़ोसी की वो औरत आई है, उन्होंने बताया कि आपके घर से धुआं लेकर, आपको नहीं पता चला? वो उनका नहीं, मुझे तो नहीं पता। उस धुएं में आपका जिस्म जल रहा था? जिस्म जल रहा था, मेरा जिस्म था टोटली तकरीबन ये जला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। चेहरा भी अभी तो ये सर्जरी मैंने करवाई है, अल्लाह का। शोल्डर से कहाँ तक जला हुआ? ये यहाँ से तक लिया,
نیچے تک. ٹھیک ہے. انگلیاں کتنی پگھلی تھیں وہ بھی دکھائیں. یہ پگھلی ہوئی ہیں ساری. یہ تقریباً پہلے اس طرح تھی, اب یہ میں نے آپریشن کروایا, ابھی یہ کھلوائی ہیں ساری. اچھا یہ بند ہو گئی تھی مٹھیاں. یہ مٹھیاں بند تھی. ابھی یہ میں نے جناح ہاسپٹل سے تقریباً 10 سال پہلے کھلوائی ہیں. اوپر کر کے انگلیاں دکھائیں ذرا. یہ سر ٹھیک ہے. یہ تقریباً میں نے 10 سال پہلے بھی یہ علاج کروایا تھا. مجھے ہاسپٹل لے گیا, ڈاکٹر نے کہا 36 گھنٹے نکال گیا پھر آپ کا بچہ تو یہ ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. تو ان کا دعائیں کریں, بس دعاؤں کا یہ اثر مل سکتا ہے, نہیں تو ورنہ آپ کے بچے کی جو کنڈیشن ہے. عمر کتنی تھی آپ؟ تقریباً میری 2.5-3 سال تھی. 3 سال تھی. اسکول کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ 5-6 سال کا ہوا تو میں اسکول میں گیا, تو ادھر تقریباً پہلے ایک تو ٹیچر تھا اچھا, اس نے کہا چلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو انہوں 3-4 ٹیچر مل کر کہنے لگے یار نا اس کا تو چہرہ خراب ہے, تو بچے نا ان سے ڈریں گے, تو ان سے پرائیویٹلی آپ پڑھانا چاہیں تو ان کے گھر جا کے پڑھا سکتے ہیں, یا مطلب علیحدہ کوئی ان کے لیے. ان کا یار بچے ڈریں گے تو نکال دیں ان کو. تو پھر کچھ غربت بھی تھی اور غریبی بھی تھی گھر کے اندر. والد صاحب جو تھے مزدوری کرتے تھے, کبھی لگ جاتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی. ان کی کتنی آمدنی بھی نہیں تھی اس کی, تقریباً تھی اتنی کہ اس ٹائم 70-80% ان کی مزدوری ملتی تھی. تو وہ جو ہمارا گھر کا 70-80 روپے تقریباً بنتے تھے, تو وہ ہمارے گھر کا راشن ہی تو مطلب پورا ہوتا تھا. وہی کمانے والے تھے, تب وہ ان کی دیہڑی سے ہمارا گھر چلتا تھا. تو اتنی آمدنی نہیں تھی نا, تقریباً ہمارے پاس اتنے ساسے تھے جو ہم بیچ کر یا کوئی. سب سے بڑے تھے بہن بھائی؟ اس میں بڑا تھا میں, سب میں سے 3 چھوٹے ہیں, ابھی میں ایک بڑا ہوں. چھوٹی بہنیں؟ ہاں 2 بہنیں, چھوٹی اس سے چھوٹا بھائی ہے. شادی ہو گئی ان کی؟ ہاں ان کی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے. تو محنت کر کے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی شادی آپ نے کی ان دونوں بہنوں؟ ہاں دونوں بہنوں کی شادی کی ہے, اپنی محنت سے کر یہ اخبار بیچ کے؟ ہاں بیچ کے اخبار بیچا ہے میں نے, تقریباً کافی عرصے سے بیچ رہا ہوں. اور الحمدللہ خوش ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ابھی ان کے پاس وہ اپنے گھر میں ہے. آپ نے شادی کی؟ ہاں میں نے بھی شادی کی ہے. میرا تقریباً 2 سال کا بیٹا ہے میرا اپنا. اچھا ایک بیٹا ہے آپ کا, ماشاءاللہ. اور شادی کس خاتون کے ساتھ ہوئی ہے؟ میری کزن ہی ہے, دور کی رشتہ دار ہے, لیکن بہت اچھی ہے. جو میرے جیسے انسان کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ اچھا ہی ہو سکتا ہے. نہیں تو آج کل کے وہ یہاں پہ اچھے خاصوں کو چھوڑ جاتے ہیں, تو میں تو پھر ایک جلا ہوا انسان. تو نہیں آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں, لیکن میں جو ہماری بہن ہے وہ سن رہی ہے تو میں اس کو جی دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہوں. تو وہ مطلب اس نے کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا؟ مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا آج تک. نہیں, میں نے تقریباً 6 سال ہو گئے میری شادی کو, مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں جلا ہوا ہوں. اس نے مجھے یہ فیل نہیں کروایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جلے ہوئے ہیں, ہمارے پاس قریب نہ ہو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, فلاں نہ کرو. اس طرح کے جس طرح کے مطلب آپ نارمل ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اسی طرح کی. میاں بیوی کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, غصے میں بیوی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے, لیکن جب بھی میری آج تک ایک مرتبہ لڑائی ہوئی ہے اس کے ساتھ. کیا ہوا ہے, بس اس نے کہا میں میکے جانا ہے, تو شادی تھی بس. اس کے بعد تھوڑی سی اوور ٹاک, میں نے اس کی یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے یہ اوور ٹاک نہیں کرنی, تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو یار میں بڑی اچھی ہے, بہت فرما بردار ہے. اس کے لیے کوئی پیغام ہے اپنی وائف کے وہ تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, میرے قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اچھی ہم سفر ہے. ہم سفر اس طرح کی ہم سفر تو اللہ پاک سب کو دے, جس طرح کی مجھے اللہ پاک نے ہم سفر زندگی میں. نوکری وغیرہ کہیں اچھی اپلائی کی تھی؟ اپلائی کی تھی, بس چہرے کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں یار چہرہ نہیں ٹھیک ہے, تو شور کے لوگ کئی مذاق بھی اڑاتے ہیں, دل پر دکھتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم تب دیکھتے ہیں, اپنی طرف دیکھتا ہوں اور خدا کی طرف دیکھتا ہوں کہ جب اسی امت کے بعد میں تو آپ کے پاس آؤں گا نا, تو اس امت کی شکایت کروں گا. مذاق اڑاتے ہیں, بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت لگائیں گے. ہاں میں برداشت, میں بھی انسان. لوگ چہرہ دے کے کہتے ہیں یار یہ کیا, یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوں, مجھے کسی نے بنایا, مجھے کسی نے نہیں, مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں, کوئی مذاق نہیں. میں اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم, اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. یہ میری سرکار نے فرمایا مذاق نہیں کرو, زندگی ایک مذاق نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی چوٹ لگتی ہے, مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کی بات. میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا جہاں تو نے جانا,
اسی تو زمین پر چل رہا ہے، تو آکڑ کے چل رہا ہے، میں سر جھکا کے چل رہا ہوں، کیونکہ تیرے پاس دولت ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زندگی گزار، کوئی بات نہیں بھائی، میں اس قابل نہیں، میں کسی کو جواب کیا دوں۔ کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا، در بدر کر دیتی ہے زندگی کسی۔ کوئی گلا ہے، کوئی شکوہ ہے؟ شکوہ کسی سے کیا کریں گے، بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے، پھر شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا۔ کیا بنایا، میں نے ہر چیز دی ہے اس نے، شکر ہے اس مالک کی ذات کا، اس مولا کا بڑا کرم، تو اتنے خوبصورت انسان ہے، بڑا شکر ہے۔ اتنا خوبصورت انسان نہیں ہوتا کوئی بھی۔ بس یہ اندرونی مجھ پہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں، میری وائف کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں اس پروردگار جو اس نے مجھے اس دنیا میں دی ہے، پتہ نہیں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو اس نے مجھے ماشاءاللہ بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی وہ بیوی بھی اچھی خوبصورت دی ہے، ماں باپ زندہ ہے، ابھی مجھ سے سب سے بڑی رحمت ہے مجھ پر، خود بھی رحمت ہے۔ میرا نام بھی رحمت علی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر رحمت ڈالی اور میرا نام رکھا۔ واہ واہ۔ انہی جو لفظوں کے آنسو بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ درد ہمیشہ آنسو بن جاتا ہے، ہائے 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 ہائے۔ درد چھپایا نہیں جاتا، آنکھوں سے بتایا نہیں جاتا، خود ہی نکل آتا ہے جو انسان دردی ہوتا۔ ہائے ہائے۔ تو کبھی چھپ چھپ کے راتوں میں روتے ہیں، تکیے گیلے ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، اکثر ایسے ہو جاتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں زندگی میں، کبھی چوٹ کھائیں کسی لفظوں میں تو درد سینے میں لگ جاتا ہے۔ مکمل کا بسترا ہو تو کسی کے لفظ اس طرح کے کانٹے بن جاتے ہیں کہ آپ کو مکمل کا بسترا بھی پتھروں کے جیسے لگ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ یار آپ اسکول نہیں گئے؟ آپ کیا خوبصورت ادائیگی ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے، یقین کریں میں مداح ہو گیا ہوں آپ کا۔ کیا کر سکتے ہیں، اخبار ہاتھ میں ہوتی ہے، دروازے نوک کرتے ہیں گاڑیوں کے، وہ تو دھدکار دیتے ہوں گے آپ کو، شاید کوئی مانگنے والا ہے۔ وہی اسی طرح ہی نا، مطلب بیسیکلی ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، ہم نے گدھا گاڑی کو اس طرح سمجھ لیا ہے جیسے گھر کی کھیتی ہے، ہر آدمی سمجھ لو آتا جاتا محتاج آدمی لوگوں کو حق مار رہے۔ اچھے خاصے لوگ دیکھیں میں نے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے حق کھا رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے۔ تم گداگروں کو کیا کہیں گے؟ میں بیسیکلی ان کو یہی کہنا چاہوں گا، آپ ہاتھ پاؤں دیے نا اللہ پاک نے، تو وہ محنت کر کے دکھائیں لوگوں کو، ذرا محنت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حق حلال کی بچوں کو کھلائیں گے تو بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں، خوبصورت بات آپ کو جیسے کھلوائیں گے ویسے ہی بچے پیدا ہوں۔ والدین کو، بہنوں کو، بیوی کو فخر ہے آپ پہ؟ فخر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں محنت کر کے کماتا ہوں، تھوڑی لے جاتا ہوں لیکن حلال کی لے جاتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو کل کو یہ کہہ سکتا ہوں یار تجھے حرام کا کھلوایا، تیرا بچہ فرما بردار نہیں۔ تو یہ بچے انہی کے نافرمان ہوتے ہیں جو میں نے آپ سرکار کا مولا علی کا فرمان ہے، جو بنا محنت کے پیسہ کیا اور حرام ہے۔ تم لوگوں کو کوئی پیغام دے دیں جو آپ کا دل دکھاتے ہیں۔ کیا تو آپ پیغام؟ نے تو شکایت کرنی ہے اس کی بارگاہ میں۔ بارگاہ میں کروں گا انشاءاللہ، وہ معافی تو ادھر دنیا میں دے دو، جو آپ کا دل دکھائے، دل توڑے، اس کی مطلب معافی ادھر دے دو، معافی رات کو دے کر سو، لیکن اس بارگاہ میں شکایت ضرور کرنی، کیونکہ اس نے بنایا ہے تو ہمیں، آپ کو، سب کو، اللہ پاک نے اس دنیا میں سب کو امیر غریب ایک جیسا کر دیا۔ مسجد میں جائیں سب ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا، کوئی میں بڑا آدمی ہوں میں آگے کھڑا ہوں گا، میں غریب ہوں میں پیچھے کھڑا ہوں، نہیں، کسی کی ایسی مجال ہی نہیں مسجد میں کوئی ایسے بول جائے گی، کھڑا ایک جگہ پہ ہونا ہے، تو آخرت میں بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہونا۔ تو فیصلے کیا ہیں ہمارے، یہ چہرے فیس یہ وہ کیا میٹر نہیں کرتا، یہ انسانیت میٹر کرتی ہے۔ جو انسان ایک دوسرے کو فیل کرواتا ہے نا کہ میں چھوٹا بڑا یا میں خوبصورت ہوں، آپ کالے ہو گورے ہو بلیک ہو، یہ مطلب میٹر نہیں کرتا۔ یہ اتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، دھند پڑی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، چلملاتی گرمی، سڑکیں تپ رہی ہوتی ہیں، تب بھی کوئی سن برن نہیں ہوتا۔ سن بن کیا کر سکتی ہے، جب غربت سن بن نہیں ہونے دیتی نا، جب یہ پیڑ لگا نا، بچوں کو پتہ ہے یار یہ رات کو لے کے جانا ہے تو انہوں نے کھانا ہے، نہیں لے کے جائیں گے تو وہ پریشان ہے۔ کیا سن بن، گرمی غربت سے سب سے بڑی گرمی ہے غربت۔ غربت جس کے پاس ہے نا وہ زندگی میں ذلیل نہیں ہے۔ کیا ہے رزق کی، میں نے تو ایک سوچا ابھی تک، اللہ پاک کو کہا کہ میں تیرے تھوڑے رزق سے دیا خوش ہوں تو تو میرے تھوڑے عملوں پہ خوش ہو جا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زندگی میں کیا دولت کا کیا کرنا ہے بھائی، آپ دولت زندگی سے مطمئن ہیں؟
مطمئن ہو یار, شکر ہے اللہ کا, جی رہے ہیں بس, زندگی چل رہی ہے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں, زندگی چل رہی ہے. جس طرح پیسہ کا ساتھ جائے گا. وہ کہتے ہیں جب سکندر تھا وہ جو اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے, جب رخصت ہوا سکندر اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. وہ دنیا کو بتا کے گیا کہ یار میرے قبر سے جب میں جاؤں تو دونوں ہاتھ باہر نکالنا, کیونکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا. تو اتنی دولت کے پیچھے بھاگو, یہ وہ, بس میں کہتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا ہو اچھا ہو, بس وہ کھاؤ. تو کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو سڑک پہ آپ کے ساتھ ہوا ہو جس سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, تقریباً یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا میں بات بتانے لگا ہوں کہ جب رحمت آدمی پر آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں سے آ جائے. تو میں رمضان میں کھڑا ہوا تھا, تو مجھے نا, میں بہت پریشان تھا. تقریباً میں پریشان ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. بہت گرمی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے رمضان میں. تو میں نے سوچا کہ یار نا کوئی اللہ کا بندہ ہو, آج یہ سارے پیپر لے جائیں. تو میں نے بچوں کے کئی کپڑے لینے ہیں, تو یا اللہ تو میری سن. تو میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے بیٹھے ہوئے. تو مجھے ایک بڑی گاڑی سے ہارن آیا. تو میں نے کہا شاید کسی اور کو دیں گے, مجھے کیوں ہارن دینا. تو ہارن دیا تو میں نے ان کو, مجھے ایک تھیلے میں جو گفٹ ہوتا ہے اس نے مجھے 5,000 روپے دیا. تو میں نے کہا میڈم میں نے نہیں لینا یہ پیسے. تو کہنے لگی کیوں نہیں لینے, وہاں تو لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو نہیں لینے. میں نے کہا میڈم میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں. تو کہہ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو میرے یہ پیپر لے دیں آپ, تو مجھے تو خوشی ہوگی. تو انہوں نے کہا میں پیپر نہیں لوں گا. تو میں نے کہا پیپر نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے بھی میں نہیں لوں گا, تو یہ لے جائیں. تو انہوں نے کہا چلیں لے جائیں, آپ پیپر لے لیتی ہوں میں آپ سے. انہوں نے تقریباً میرے نا وہ جو 60-70 پیپر تھے نا وہ رکھ لیے. تو میں نے خوشی خوشی ان سے پیسے بھی پکڑ لیے اور خوشی خوشی وہ بھی گئی. بچوں کو لے کے دیے اس کے, ہاں بچوں کو میں نے تقریباً پھر کپڑے بھی لے کے دیے, جوتی بھی لے کے دی. کیسی خوشی تھی بچوں میں چہروں پہ جب لے کے گئے تو اللہ کا شکر ہے. پھر میں خوشی تو آپ کو پتا ہے ٹھکانا نکلتی ہیں اس خاتون کی, کیوں نہیں, جب بھی ملتی ہے, جب وہ آتے جاتے ہیں تو دل کی دعائیں تو ہوتی ہے. ہر اچھے انسان کے لیے تو سر دعائیں تو کیوں نہیں. ہر انسان جب آپ کو محبت کرتا ہے نا کوئی, چاہے آپ کو بے لونس یا کوئی مطلب نہیں نہ ہوتا, اچھا چل رہا ہے نا آپ کے لیے, تو آٹومیٹکلی آپ اس سے دعا دیں گے اور مطلب کے بنا دیں گے, کیونکہ مطلب نہیں ہوگا. تو اچھے انسان کے لیے دعا ہمیشہ. واہ واہ. اور میاں صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت کلمہ لکھا ہے کہ سونی صورت عاشق ہونا کادی ہے دانائی, عاشق بن تو اس سونے دا جس ہے شکل بنائی. وہ غفور الرحیم ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے ایک اس ویڈیو میں ایک پیغام بھی ہے جو ان کی دل آزاری انٹینشنلی ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں. خیال کیا کیجئے, شاید یہ ہماری ویڈیو یا ان کے منہ سے ادا ہوئے جو لفظ ہیں وہ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں ضبط کر لیتا ہوں, صبر کر لیتا ہوں, میں نہیں بدلہ لیتا پھر, لیکن میں شکایت اس بارگاہ میں ان کی لگاؤں گا. بھائی جان آپ ہیرو ہیں ہمارے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے, اور میں نے جتنے آج تک انٹرویو کیے ہیں یقین کریں یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے, مجھے بہت مزہ آیا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں, بس آپ انسان کو انسان سمجھیں. جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے نا تو کوئی مین کی طرف سے لے کے آتا ہے کہ یار میرا آدمی یہ کام کر سکتا ہے. یہاں میں نے دیکھا 10 کروڑ والی گاڑی ہوگی نا تو دھتکار دیتے ہیں لوگوں کو 5 روپے کی. تو یار تجھے خدا نے دیا ہے تو دے تو صحیح, چاہے 5 نہیں 10 نہیں, کچھ نہ کچھ تو دے. اسے شاید مین لے کے آیا تیرے دروازے پہ. حضرت علی کا آپ سرکار کا فرمان ہے, مولا علی کا, وہ در پر فقیر آ گیا مولا علی کے مزار پر, کو بیٹھے تھے اپنے گھر میں, تو فقیر آیا تو فقیر نے صدا کی تو آپ سرکار کھانا کھا رہے تھے 8 مطلب کہ سارا دن کے بعد ان کا کھانا, فقیر نے صدا کی تو آپ سرکار کھانا اٹھا کر ان کے فقیر کو دے دیا, ان کے کاسے میں ڈال دیا. تو بی بی زہرا کہنے لگی آپ نے تو کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا کہ فقیر مجھ سے زیادہ بھوکا تھا. اس کی میں نے بھوک سا سانس, اپنی بھوک کا سانس دے کر اس کی بھوک کا سانس لگایا کہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت اسے ہے. وہ تھے
وہ تھے وہ صحابہ، وہ تھے مولا علی جو اپنی یہاں رزق اٹھا کر کسی فقیر کو دیتے ہیں. یہاں لوگوں کے خزانے بڑے بھرے ہوئے ہیں تو ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے دیکھا ہے خدا کی خدائی، کہاں بھاڑو اور کہیں گزارے. کیا کئی وہ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. کوئی روتا ہے تو کوئی سنائی نہیں دیتا، سنائی دیتا ہے تو کوئی ہنستا ہے. کیا بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے لفظ جاری رہیں اور پوری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں. کیا خوبصورت جملے، کیا ان کو آمد ہوتی ہے. کیا میں انٹلیکچوئل پرسن ہے یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ہی از دی پازیٹیو اینڈ ریئل فیس آف پاکستان اینڈ آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو یو ان مائی شو. اور مجھے خوشی ہے کہ میں جو اپنا اب پوڈ کاسٹ ہے، اپنے پہلے 3 پوڈ کاسٹ میری کوشش تھی کہ میں کچھ ایسے دوں، وہ چیزیں دکھاؤں جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دکھائی گئیں. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میرے مائک کے دوسری جانب یہ لوگ بیٹھے ہوں. اور سر اپنے مداحوں کی، اپنے پرستاروں کی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ کہیں چھوٹا سا میرا بھی نام لکھ لیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. رحمت بھائی زندہ باد. بھوکا تھا دوستوں، واقعی میں بہت ہی دکھ بھری اور درد بھری کہانی تھی. اس کو دیکھ کے بھی آنکھیں ایک بار کو چھلکنے لگی. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ امیروں کے کندھے بھرے رہیں گے، بیگ بھرے رہیں گے، لیکن اگر ان کے در پہ کوئی کچھ لینے کے لیے آ جائے تو ایسے دھتکار دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کا کھجانہ لوٹنے آ گئے. گائز، ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں جو مدد کے لائق ہیں. ان کو ضرور، چاہے 1 روپیہ 2 روپیہ جیسے بھی مدد کریں، لیکن مدد ضرور کریں، کیونکہ وہ ہمارے پاس امید لے کے آ رہے ہیں. تو گائز، ملتے ہیں ایک اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ.